अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान, वीडियो बयान कराची में गुफ्तगू के मौके पर जो उन्होंने बात की दहशतगर्दी से मुतल्लिक, वो गर्दिश कर रहा है, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और इसके ऊपर बड़े सख्त सवालात उठाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जानबूझकर सियासी फ़ायदे के लिए दहशतगर्दी से मुतल्लिक इबहाम पैदा कर रहे हैं। कौमी बयानिए के ख़िलाफ़ मुबहिम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पर बात कर रही है। ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को सबूत दिए जाए। हर माह मीटिंग्स होती हैं दहशतगर्दी, काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक, दो बार, ये एक बार भी किसी मीटिंग के अंदर शरीक नहीं हुए। ये भी कहा कि क्यों कौमी बयानिए में दरार डाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्यों कौमी पॉलिसी से अपने आप को अलग रखा जा रहा है, क्यों दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा किया जा रहा है। ये सारा कुछ उस एक वीडियो बयान के नतीजे में या रिएक्शन सामने आया है, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात हैं या फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे मुतल्लिक अफ़गानिस्तान को सबूत पेश करने चाहिए। इसको बड़ी सख्ती से लिया जा रहा है। तो सवाल कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत का इससे मुतल्लिक मौक़िफ़ दुरुस्त है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं साइड डिस्कशन के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, सुहेल वड़ायत साहब, फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सख्त बातें की गई। उसमें भी बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक। आज तलाल चौधरी साहब भी सामने आए, खासकर इस बयान के बाद। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली तो कुछ अवलीन शराइत होती हैं किसी भी रियासत की। अगर रियासत ना हो, जब उसकी फौज ना हो, और तो ना उस मुल्क में जमहूरियत आ सकती है, ना उसमें सियासी जमातें का वजूद होता है, ना उसमें कुछ सियासत हो सकती है। तो इसलिए जो मुल्क के खिलाफ जो भी कार्रवाई है, हमने देखा कि भुट्टो साहब शिमला मुआहदे पे गए तो सारी अपोजिशन से बात करके गए, ठीक है। इसी तरह जितनी भी हमारे यहाँ जंगें हुई हैं, उसकी में सारी अपोजिशन साथ होती थी। तो ये एक टेररिज्म तो एक जंग है, और इसमें आई डोंट नो क्यों पीटीआई इस मामले पे अड़ गई है, जबकि मेरे इल्म में है कि पीटीआई को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था टेररिज्म से, और खासकर अफगानिस्तान से जो आने वाले टेररिज्म है इस पे, क्योंकि केपी में तो उन्हीं को प्रॉब्लम है, और ज्यादा उनके जो सवाद से मुराद साहब थे और दूसरे थे, ये हर कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर जोर दिया करते थे। लेकिन अब चूंकि उन्हें ये सूट करता है, तो उन्होंने एक मुख्तलिफ बयानिया जो अपना लिया है। और मेरी इमरान खान साहब से भी खुलकर एक दफा बात हुई थी, और जिसमें उन्होंने इत्तफाक किया था कि जो तालिबान का जो टेरर है, इसको सबने जॉइंटली इसका मुकाबला करना है। और आप याद करें कि वो जो स्कूल पे हमला हुआ था पेशावर में, आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसी के बाद ये सारा कुछ जो है वो इकट्ठा हुआ था। इमरान खान का धरना खत्म हुआ था, और उसके बाद से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बुनियादी चीजें तय थी, उनसे तो फिरना नहीं चाहिए। तो ये तो सारी कौमी सियासी जमातों ने मिलकर तय किया था कि ये अगर इस तरह का टेररिज्म का मामला होगा तो हम सब इकट्ठे होंगे, और जब स्टेट उसके खिलाफ लड़ेगी तो हम सब उसका साथ देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे एक तो वो अपना रास्ता और मुश्किल बना रहे हैं। पहले ही 9 मई की जो गलती है उसका एतराफ ना करना और उसको बदावा ना करना, वो गले में हड्डी बन के अटका हुआ है। अगर ये उसी वक्त उसका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हल निकाला कि जुल्फ़कार जो अल जुल्फ़कार था उससे उन्होंने किनारा किया, उससे अलग अपनी सियासत की। मियां नवाज शरीफ के ज़माने में एक बड़ा वाक़या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया, अदलिया ने उसके खिलाफ स्टैंड ले लिया।
تو انہوں نے ان کو سزائیں انہیں دی اور وہ سزائیں پوری ہوئیں. اس کے بعد ان کے جو لوگ تھے وہ واپس پالیٹکس میں آئے. تو یہ سیاسی جماعتوں پر مشکلات بھی آتی ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں, تو ان سے نکلنا ہی تو لیڈرشپ ہوتی ہے. کہ بھئی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں الذوالفقار آئی تو ایک ملک میں شور مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کا ایک راستہ نکالا, نواز شریف نے بھی راستہ نکالا. تو بھئی اس طرح راستے نکالتے ہیں. اب یہ کل کو یہ پرابلم ہوگا کہ یہ ٹیررزم کے خلاف آپ کی فوج آپریشن کر رہی ہے, آدھا ملک یا جو ہے 3/4 آف دی کنٹری جو ہے وہ اس پہ متحد ہے, تو آپ اس میں ایک اختلافی رائے پیدا کر کے نہ صرف ملک کی پالیسی میں رکھنے ڈال رہے ہیں بلکہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے. اور وہ لوگ جو بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ایشو پہ کیا پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے, جس طرح 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ چند ہزار افراد نے کر لیا اور اس کے بعد ساری پالیٹکس کو انہوں نے پھنسا دیا اور پالیٹکس اس وقت سے پھنسی ہوئی ہے. اب یہ اسٹیٹ کو بھی پھنسانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ رویہ کوئی دانش استعمال نہیں کرتے, کوئی عقل, کوئی ماضی کے تجربات ان کو استعمال کر لیں تو شاید کوئی بہتر راستہ انہیں نظر آ جائے. سوال تو یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی کرائسس میں ہے, اس کرائسس کو بڑھانا انہیں سوٹ ہرگز نہیں کرتا, اس کو گھٹانا. اور دوسرا سٹیٹ کے خلاف جو سٹیٹ کا نیریٹو ہے جس پر خود یہ اتفاق کر چکے ہیں, خود سائن کر چکے ہیں, خود اس کی میٹنگیں کر چکے ہیں, تو ان کے زمانے میں وہ آپریشن جاری رہا ان کے خلاف. تو اب نیا کیا ہوا ہے کہ جس سے یہ ڈسوسیٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے, وگرنہ ظاہر ہے اسٹیٹ نے تو آپریٹ کرنا ہے. جو دہشت گرد ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ حملے کرتے رہے اور اسٹیٹ ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہے. تو یہ تو معاملہ چلنا ہے, انہیں ہی ودڈرا کرنا پڑے گا یا اپنی پالیسی کو امینڈ کرنا پڑے گا. ذیل صاحب, اتنا تجربہ ہے آپ کا اور آپ سیاسی جماعتوں کی جو حکمت عملی ہوتی ہے. میرا تجربہ کوئی 100 سال نہیں ہے. سر سال تھوڑے چاہیے ہوتے ہیں تجربے کے لیے, کبھی کبھی محدود وقت کے اندر بھی آبزرویشن اچھی ہو تو بڑے بڑے تجربات ہو جاتے ہیں, مشاہدہ اچھا ہو تو آپ جیسے لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں. سر تو میں آپ سے ذرا یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکمت عملی ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں, مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو حکومت کہتی ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ, کیا وہ ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیا مسئلہ کیا آپ کو نظر آتا ہے, وجہ کیا نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں سرے سے. وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ نے کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موب سائیکالوجی. موب سائیکالوجی یہ ہے کہ میں جو بڑا ایک شریف آدمی, پرامن آدمی ہوں, کبھی میں نے ایک کنکر بھی کسی کو نہیں مارا, لیکن جب میں موب سائیکالوجی یہ ہے کہ میں جب اس موب میں جاؤں گا اور نعرے لگ رہے ہوں گے اور جذباتی لوگ ہوں گے تو سب سے آگے میں ہوں گا. تو یہ ایک موب بن گیا ہے جس میں ہر بندہ پہلے سے بڑھ کے بات کرتا ہے کہ یہ میں نے اس سے زیادہ ایگریشن دکھانا ہے. تو اس موب سائیکالوجی کیا یہ شکار ہیں, کوئی دانش مند, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. جو خان صاحب خود لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں وہ بھی پھر زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایگریسر رہیں, ایک دوسرے سے بڑھ کے بات کریں. تو وہ اس وقت بڑی تالیاں بجتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی پارٹی اور پھنس جاتی ہے, اس کے ساتھ بیانیہ اور کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چل رہا ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک آرگنائزڈ کراؤڈ لیڈ بائی اے وائز پرسن, وہ نہیں ہے. فخر ترانی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ حکومت جو آج کہہ رہی ہے, خاص کر طلال چودھری صاحب نے تو بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا سیاسی فائدے کے لیے کہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا کوئی اور وجہ آپ کو لگتی ہے اس سارے معاملے کے پیچھے؟ بہت شکریہ علینا. جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی طرف سے پہلا تو یہ مطالبہ کہ آپ حقائق اور شواہد لائیں, اس کے حوالے سے بات کریں تو جو یو این کی پہلے ہمارے سامنے بطور ایک رپورٹر کے جو ہے, میں فیکٹس اینڈ فگرز کو پہلے دیکھتا ہوں. تو جو یو این کی رپورٹ ہے ابھی ریسنٹلی جو دسمبر 2025 میں آئی ہے, اس میں واضح طور کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی ہے اس میں کیسے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور کیسے جو تحریک طالبان
طالبان پاکستان ہے ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں پہ ایک جو فضا مہیا کی ہوئی ہے یا ایک اپنی جو سرزمین ہے وہ مہیا کی ہوئی ہے. تو جو حقائق ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں 2021 سے لے کے 2025 تک جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں, خاص طور پہ جو افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد, وہ بھی جو ہیں وہ حقائق اس سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی انکار کر سکتا ہے. نہ تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کر سکتے ہیں, نہ تحریک انصاف کر سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں تو 2021 سے لے کے 2025 تک جو ہے وہ 5400 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اس میں سے بھی جو 3800 سے زائد جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے انہی کے صوبے میں خیبر پختونخوا میں ہوئے. یعنی 70% جو ٹیررزم ہوئی ہے ان دہشت گردوں کی وجہ سے وہ انہی کے صوبے خیبر پختونخوا کے اندر آیا ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ مزید جو شواہد ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی چیف منسٹر جو باخبر چیف منسٹر ہو وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں جو شواہد یا اس کے حوالے سے وہ بتائیں. تو یہ ایک جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو طرز عمل یا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, آپ نے ابھی سہیل وڑائے صاحب سے سوال پوچھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے. دیکھیں سہیل وڑائے صاحب نے اس کا جو ہے وہ اپنی بات میں پہلے ہی آپ کو بتایا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا جب حکومت میں جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں جب یہ حکومت میں تھے, مراد سعید ہوں یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جتنے پی ٹی آئی کے رہنما تھے, انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا بارہا مطالبہ کیا, کابینہ کے اجلاسوں میں مطالبہ کیا, پبلکلی پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ مطالبہ کیا تھا. اب یہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ انہی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کا ایک جواب جو میں ایک بطور سیاست کے طالب علم کے یا صحافت کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کریں گے جو اس ٹائم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ہے جس کو وہ انیشیٹ کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک پرسیپشن اور جو بیانیہ ہے اس کے خلاف بنانا ہوتا ہے. تو اس بیانیے کی جنگ میں ہر وہ کام مخالفت کریں گے جو اس ٹائم موجودہ جو سیٹ اپ کرے گا. جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے تو انہی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے تھے, اور اب یہ اپوزیشن میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو انہی دہشت گردوں کا یہ ساتھ دے رہے ہیں. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے, اور اس میں یہ ان کی ملک کی جو سلامتی ہے یا جو قومی سلامتی ہے اس کے وہ ان کے لیے مقدم نہیں ہے. ان کے لیے پولیٹیکل جو نیریٹو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیا سیاسی طور کے اوپر یہ درست ہے؟ کیا یہ قومی جو نیریٹو ہے خاص طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف, کیا اس کے خلاف جا کے یہ کوئی درست قدم کر رہے ہیں سیاسی طور کے اوپر؟ کیا ان کا ایک پولیٹیکلی رائٹ سٹیپ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں, فرانس کی دیکھ لیں آپ, امریکہ کی دیکھ لیں, ترکیے کی دیکھ لیں. فرانس کا اگر چارلی ہیبڈو والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پہ ہوا تو اس کے بعد جو اس ٹائم کے جو فرینچ صدر تھے فرانسو ہولانڈ, ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ایک قومی معاملہ ہے, اس کے اوپر کوئی ریجنل, کوئی صوبائی یا کوئی اس طرح کا کوئی الگ سے بیانیہ نہیں ہوگا. جو فرانس کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیشنل نیریٹو وہ کیا جائے گا اسی کو ہی اپنایا جائے گا اور کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا, ادروائز یہ ایک سیکیورٹی رسک وہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا بھر میں ہمیشہ خاص طور کے اوپر جہاں پہ دہشت گردی کے معاملات آتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے ریجنل یا آپ کے جو ایک جو لوکل لیول کے اوپر یہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ ریاستی بیانیے کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا, ادروائز وہ ایک سیکیورٹی رسک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف یہ ایک اپنا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں علم ہو رہا کہ یہ ملک کی جو سلامتی ہے اس کے خلاف یہ ان کا ایک وہ قدم ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یہ ملک کی سلامتی کے خلاف. تو اس لیے اگر دہشت گردی کو اور کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نیشنل یونٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل جو ایک یونٹی اور پولیٹیکل جو نیریٹو سیم نہیں ہوگا, تب تک یہ اسی طرح دہشت گرد کامیاب ہوتے رہیں گے. اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا غلط جو ہے وہ اس ٹائم جو پالیسی ہے وہ اپنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں ذرا بعد میں آتی ہوں, لیکن پہلے عمر چیمہ صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. چیمہ صاحب کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یہ جو ابھی کہا فخر درانی صاحب نے کہ سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے؟ علینا میں تو ابھی تک اس سٹیٹمنٹ کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے یہ بیان دیا ہے. آپ پوچھ رہی تھی سہیل وڑائی صاحب سے کہ کیا یہ ان کی حکمت عملی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ حکمت عملی نہیں ہے, یہ کم عقلی ہے. اگر کم عقلی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے, یہ ایک بڑا سنگین قسم کا مذاق ہے, یہ ایک غیر سنجیدہ شخص کی علامت ہے.
آج جو سہیل افریدی نے بیان دیا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس اہل نہیں کہ اس کو چیف منسٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اس کام کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بریفنگ نہیں دی، فلاں نے بریفنگ نہیں دی. میرے اہل یہ بات تو اپنے آئی جی سے پوچھ لیں، اپنے کسی ایس ایچ او سے پوچھ لیں. آج ادھر ٹانگ کے ضلع ٹانگ کے علاقے میں آج ان کے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ادھر کے ایس ایچ او سے پوچھ لیں کہ یہ لوگ کدھر سے آتے ہیں، وہ ان کو بتا دے گا کہ یہ کدھر سے آتے ہیں. ان کو یہ باعث شرم ہے یہ بیان، یہ غیر سنجیدہ بیان ہے. دیکھیں یہ اس بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہے کہ یہ لوگ کدھر سے آتے ہیں. اگر یہ لوگ ادھر سے نہیں آتے، جس طرح بڑائی صاحب نے بھی کہا یا فہد درانی نے بھی کہا کہ آپ کس چیز پر، یعنی کہ آپ جو آپ کی جب گورنمنٹ تھی ادھر فیڈرل گورنمنٹ تھی تو کس چیز پہ آپ اٹکے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو واپس نہیں آنے دینا. آپ کی اس چیز پر اصرار، وہ بندہ مراد سعید جو کہ اس کا بہت بڑا سفارشی ہے سہیل افریدی کا، وہ بندہ اس پہ اٹکا ہوا تھا جی کہ ہم نے ان کو پاکستان نہیں آنے دینا. یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ افغانستان کو ایویڈنس دیں. یہ افغانستان کے ترجمان ہیں، یہ کس کے ترجمان ہیں؟ یا یہ کسی طرح سے بھی یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ صوبہ جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ افغانستان کو آپ ان کو ایویڈنس دیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہو رہی. اچھا مانا کہ افغانستان سے نہیں ہو رہی، کدھر سے ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا ادھر بھی جب آتے ہیں، ان کا اپنا جو ترجمان ہے شفیع جان، اس کو محمد مالک کے پروگرام میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کنڈیم کریں. آپ کہیں کہ ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں نہیں کہہ سکتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے، پہلے تو مجھے لوگوں کی میں باتیں سنتا تھا مجھے بڑی عجیب سی لگتی تھی مجھے، لیکن ابھی مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ٹی ٹی پی ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. یہ جس طرح سے ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. باقی لوگ جو ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنی ماؤں کے بچے جو ہیں وہ یعنی کہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، چیف منسٹر جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہ انتہائی غیر سنجیدہ قسم کا بیان ہے اور میرے خیال ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ان کا اس چیز پہ محاسبہ ہونا چاہیے، ان سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اپنا یہ بیان واپس لے. یہ اس طرح کی یہ سیاست اس لیول پہ نہیں گر سکتی. یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی سیاست ہے. آپ جو ہے یعنی کہ اتنے سنجیدہ معاملے کو اتنا آپ سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہ جس کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ایک طرف آپ لوگ جو ہیں جب ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا تھا اس ٹائم یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب وردی والے آپریشن کر رہے ہیں، اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہ یہ افغانستان سے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے آپ ہیں. یعنی کہ اس کو یہ بات ماننی پڑے گی اگر افغانستان سے نہیں ہو. یہ کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کا اور غیر سنجیدہ بیان ہے. یہ ایک چیف منسٹر کو یہ بیان سوٹ نہیں کرتا، وہ ایک ایم پی ہو اس کو یہ بیان سوٹ نہیں کرتا. اور یہ صرف بندہ یہ چیف منسٹر ایسے صوبے کا نہیں ہے کہ دو دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے، یہ اس جگہ سے ایم پی اے بنا ہوا ہے کہ جدھر بہت سارے ملیٹنٹس جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، جدھر ابھی آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اور وہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہت ہی حیران کن ہے، بہت ہی قابل مذمت ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ ان کو پوچھا جانا چاہیے بلا کر، تو کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا بیان دینے کے اوپر یا کوئی پوچھ سکتا ہے یا ان کی جواب طلبی ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو اسمبلی ہے اس کو بلانا چاہیے. اچھا اگر وہ واقعی کو اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں ان کو بلانا چاہیے. ابھی انہوں نے ادھر کور کمانڈر کو بلایا ہوا ہے کہ جی آپ آئیں، نہیں کہ جی آپ آئیں ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دے. تو پہلے تو ان سے آ کر پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے. آپ اپنے آئی جی پولیس کو ساتھ لے کر آئیں، آپ سی ٹی ڈی چیف کو ساتھ لے کر آئیں. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہو رہی تو کیا پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے تو پھر ان کو کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ان کے لیے ٹالرنس کون شو کر رہا ہے. اگر جو کے پی اسمبلی نہیں بلاتی تو ہماری جو انٹر پروونشل کوارڈینیشن منسٹری ہے ان کا کیا آپس میں سسٹم ہے کہ جو صوبوں کے بین الصوبائی معاملات ہوتے ہیں انہیں، یعنی کہ مجھے ایگزیکٹ اس کا نہیں آئیڈیا کہ وہ کس طرح اس کو کون سی کلاس انووک کر سکتے ہیں، لیکن اس بیان کے بارے میں ان سے وضاحت طلب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے
محمد انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. یہ اگر اسی طرح چلے گا تو یہ اسی کو بیانیہ بنا دیں گے. یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ٹھیک ہماری ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، جدھر بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ انڈیا کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. اگر افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے تو افغانستان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اوکے. سید محمد علی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا یہ آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کی؟ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کنفیوزڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں تھی، یا بس جوش میں نکل گیا بیان؟ علینا دیکھیں، پہلا میری رائے یہ ہے کہ بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت ہے کے پی کے کی، وہ شاید پاکستانیوں سے زیادہ افغانستان کی ہمدرد ہے. وہ ان کا جو اعتماد ہے اور جو توقعات ہیں وہ اسلام آباد سے شاید کابل سے زیادہ ہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات میں سمجھتا ہوں خود ان کے ووٹر اور ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف دی ہیں. دوسرا میں ایک سوال آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو دہشت گرد ہے جو ہم نے تقریباً اس سال آلموسٹ 2600 کے قریب ہم نے واصل جہنم کیے ہیں، اس میں سے 130 افغان شہری تھے. تو ان سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جناب، یہ جو افغان دہشت گرد پاکستان کے اسکول میں، مدرسے میں، بازار میں، کالج میں آ کے دہشت گردی کرتا ہے، تو وہ کیا تمیز کرتا ہے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر میں اور نون لیگ کے ورکر میں اور جے یو آئی کے ورکر میں؟ جب وہ ایک بازار میں آ کے یا اے پی ایس کے بچوں میں جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ آپ بتائیں کہ وہ کیا تفریق کرتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اچھا، میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بدقسمتی سے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب، دہشت گردی چونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے، تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدم تعاون ہی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں، ان کی رائے میں اور غلط فہمی میں سب سے مؤثر ان کا سیاسی حربہ ہے. اور میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور وہ بالکل بھی اس حکمت عملی جو ہے اس کو رسپونڈ یا ریسیپروکیٹ نہیں کرے گی. اور وہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ بالکل واضح ہے فوج کی لیڈرشپ کی، کہ جی جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی انداز میں آپ کو سیاستدانوں سے طے کرنے چاہیے، جو قانونی معاملات ہیں وہ قانونی جو فورم ہیں عدلیہ کے ان سے طے کرنے چاہیے، اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو سیکیورٹی پالیسی کے تحت ڈیل کیا جائے. تو یہ جو ان کی حکمت عملی ہے کہ دہشت گردی میں عدم تعاون کے ذریعے سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے مقدمات اور سزاؤں میں کوئی نرمی کی وہ توقع کرتے ہیں، یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے، اور اس قسم کی کوئی میں سمجھتا ہوں اسپیس یا امید اسٹیبلشمنٹ میں نہیں پائی جاتی اس وقت. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، جماعت اسلامی ہو جائے اور پی ٹی آئی ہو جائے، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو کچھ افراد کا اثر و رسوخ فیصلوں اور جو اہم پالیسیز ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک جامعہ منظم ان کے اندر ایک نظام پایا جاتا ہے جس میں اہم معاملات پہ مشاورت کی جاتی ہے. میری جو سیکنڈ بک تھی 2018 میں جو آئی تھی، اس میں نے انہی پارٹیز کا جو ڈیفرنٹ مینیفیسٹو ہے اس کا کمپیریٹیو انالیسس کیا تھا. تو وہ ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے کہ فورن پالیسی پہ، ڈیفنس پالیسی پہ، کاؤنٹر ٹیررزم پہ، فائنانس پہ، گورننس پہ ایک مینیفیسٹو کس طرح بنایا جاتا ہے. وہ سنجیدہ کام ہوتا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی کیا جاتا ہے، نون لیگ میں بھی کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی میں بھی کیا جاتا ہے. اچھا، آپ ان کی رائے سے بے شک اگری نہ کریں، لیکن یہ جو نظام ہے مشاورت کا پالیسی کے حوالے سے، بدقسمتی سے جو موجودہ نظام ہے پی ٹی آئی کا، اس میں وہ بالکل اس کا فقدان پایا جاتا ہے. ایک شخص کی خواہشات کے مطابق بیانیہ بنایا جاتا ہے، موقف لیا جاتا ہے، اور وہ ایک فاسٹ بالر کی طرح وسیم اکرم کی نما ایک شخص کو کہتے ہیں جاؤ باؤنسر
کراؤ اسٹیبلشمنٹ کو. تو وہ تو ایک سنجیدہ انداز میں قومی سلامتی کے معاملات پہ بات کرنے، اس پہ اپنے کانسٹیٹوئنسی اور اپنے صوبے کے عوام کے دکھ درد کو سمجھنے، ان کے مسئلے کو حل کرنے، کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے، جو لوگ ان ہزاروں جو ہمارے بہن بھائی کے پی کے شہید ہوئے ہیں، کیا یہ وزیر اعلیٰ کو اتنی توفیق ہوئی ہے کہ ان کے گھر جا کے ان کی بیواؤں کے سر پہ چادر رکھیں، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کے جنازے اٹینڈ کریں؟ تو یہ تو ایک، جس طرح عمر صاحب نے اور سہیل صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کی ہمدردی اس حد تک بھی نہیں ہے کہ جو ان کے اپنے صوبے کے لوگ ان دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے آپ جنازے تک اٹینڈ نہیں کرتے، ان کی جو بیوائیں ہیں ان کے سر پہ چادر نہیں رکھتے، ان کے یتیموں کو جو ہے ان کی کفالت نہیں کرتے. تو اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس کیا ہے کہ ان کی اصل ہمدردی کہاں ہے؟ اور دوسری بات جو ڈی جی ایس پی آر نے پچھلی 2 پریس کانفرنس میں کافی زور دے کے کہی ہے، وہ معاشی مفادات تیسرا پہلو ہے. کچھ معاشی مفادات کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے اور سیاسی رہنماؤں کے ایسے ہیں جن کی جو ہے بہت کلوز ان کے رابطے ہیں ڈرگ سمگلنگ وغیرہ سے. اور جو ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس سے پچھلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ صرف وادی تیرہ میں تقریباً آپ سمجھیں کہ چند ارب روپے کی آمدنی جو ہے وہ عشر کے مد میں جو ڈرگ پروڈیوسر ہیں، جو پاپی کلٹیویٹر ہیں، جو کسان ہیں، وہ دیتے ہیں ٹی ٹی پی کو عشر کی مد میں، اور اس کے عوض ٹی ٹی پی ان کی پوسٹ کی فصلوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بڑا واضح ایک انٹر ڈیپینڈنس، ایک نیکسس ہے منشیات کی پیداوار کا اور جو دہشت گردی کی فائنینسنگ ہے. اب اس نظام کو بدقسمتی سے جب سے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اسمگلرز کا ایک نیکسس بھی بن گیا ہے، اور وہ زیادہ ان کو معاشی وسائل بھی زیادہ مل رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پہ امریکی اسلحہ جو چھوڑ کے گئے تھے، جس کو ابھی جو بہت لیٹسٹ ایک امریکن رپورٹ بھی آئی ہے، اس نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جدید ترین امریکی اسلحے کے جو اثاثے ہیں، انبار ہیں، وہ وہاں موجود ہیں. ان کو یہ خریدتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ پورا نیکسس آپ کے سامنے ہے. تو بنیادی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہ اس میں معاشی مفادات بھی ہیں، جو فیصلہ سازی کا ایک فقدان بھی ہے پارٹی کے منظم نظام کے اندر، اور تیسری چیز کہ ان کی حکمت عملی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے جس کے کامیاب معاشی مفادات وغیرہ کے خلاف. تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں سر، غالباً آپ سے ہی کہ ہونی چاہیے. لیکن جو بنیادی اس میں بات ہے، جو آپ نے کہا، آپ کی رائے میں یہ منظم حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے. اس سے پہلے فخر صاحب نے، سہیل صاحب نے یہ کہا کہ بڑی ضرورت ہے اس وقت یونٹی کی اس معاملے کے اوپر. محمد علی صاحب یہ بتا دیجیے گا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر براہ راست خان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہو جائے تو معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ معاملہ بہتر طریقے سے ٹیکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 مختصراً جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی سوچ اور فوج کی قیادت کی سوچ بالکل واضح ہے، اور اس کو میں دہرا رہا ہوں کہ قانونی معاملات جو ہیں وہ عدلیہ میں ڈیل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. سیاسی معاملات آپ سیاستدانوں سے نپٹیں. سیکیورٹی کا کام فوج کی ذمہ داری ہے. آپ کے جو مقدمات ہیں یا سزا ہے، اس کا کوئی تعلق ان مقدمات سے، دہشت گردی سے بھی نہیں ہے، اور سیاسی معاملات سے بھی نہیں ہے. تو اس میں اگر مذاکرات سے آپ کی توقع یہ ہے کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، ان کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی ان ریٹرن فار کوپریشن اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم، تو اس کی کوئی توقع اور امید آپ نہ رکھیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ پیغام آپ کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو پہنچنا چاہیے، یہ جو ہمارے گھر کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو بردباری سے اور ذمہ داری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ بر وقت حل کر لینا چاہیے. آج ایران میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، ان تمام ممالک کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. اگر آپ وقت اور وسائل کو اسی طرح اور اپنے مینڈیٹ کو ضائع کرتے رہیں تو عوام کا اعتماد بھی کھو دیتے ہیں اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں.
नहीं सर, एग्जैक्टली इसीलिए दहशत गर्दी के मामले पे सिर्फ दहशत गर्दी के मामले से मुतल्लिक पूछ रही थी, क्या ये नहीं हो सकता कि बराह रास्त बातचीत हो जाए? फिर ये जो हम मुख्तलिफ वजूहात बोल रहे हैं कि या तो एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है या कन्फ्यूजन है या नीचे रहनुमा को पता ही नहीं है कि अब कौन सी पॉलिसी पे हैं और पहले कौन सी पॉलिसी पे थे, इन सब का खात्मा हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में सोहेल बड़ैच साहब मुझसे बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा मुख्तसर जवाब ये है कि देखें, सियासत गिव एंड टेक का नाम है, बार्गेन का नाम है, ठीक है? अगर कोई खान साहब से कोई बात करेगा तो उसके एवज खान साहब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? खान साहब की पूरी सियासत इस वक्त किस मकसद के लिए? अपनी सजा में रिलीफ के लिए। तो आपके ख्याल में उसको कोई फायदा नहीं होगा? कता कलामी की माजरत मोहम्मद अली साहब, मैं जरा चाहती हूँ, वक्त की कमी है, ठीक है, वक्त जल्दी से बाकी तजियाकारों की भी इसके ऊपर राय जान लें। सोहेल बड़ैच साहब, क्या आपको लगता है कि अगर इसके ऊपर बराह रास्त बातचीत हो तो उससे मामले का हल निकल सकता है कि नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस बहस में हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है कि हमने देखा है कि भाई शुरू में थोड़ी लचक थी हुकूमत के रवैये में भी और एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी, लेकिन दूसरी तरफ से जब उनकी शराइत और उनकी जो तरीक़ेकार था, उसके बाद से मेरा ख्याल है कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत सिर्फ बात करती है, मेरा ख्याल है कोई बामानी या संजीदा मुज़ाकरात पर कोई तैयार नहीं है। क्योंकि देखें, पहली बात तो यह है कि मसलन इमरान खान क्या चाहेंगे, जैसे ये सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि भाई मुझे रिलीफ दें, सजाओं में जेल से रिहा करें। दूसरा मुतालबा क्या होगा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा जगह दें। वो जगह किसकी देंगे? नून की। जिस दिन जेल से रिहा करेंगे उस दिन जो मौजूदा सेटअप है उसको चैलेंज दरपेश हो जाएगा। तो अच्छा, फिर 9 मई का वाकया जो है उसको फॉरगिव करते हैं तो एक नया रास्ता खुल जाएगा। कल को एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी? तो या तो दोनों तरफ से ये होना कि भाई हम भी सरेंडर कर रहे हैं, सिर्फ आप मुतालबात ही कर रहे हैं, बजाय इसके कि 9 मई के वाक़े की माफी मांगे, बजाय इसके कि आप टेररिज्म पर तावन करें, बावजूद इसके कि आप स्टेट के साथ कोऑपरेट करें। हमने देखा है कि मैंने कहा, जैसे आपको पहले भी मिसाल दी है कि अपोजिशन होती थी, भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, लेकिन जब दुश्मन मुल्क का मामला आ जाता था, अयूब खान के साथ 1965 की वार शुरू हुई, जब अयूब खान साहब फील्ड मार्शल थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त सारी अपोजिशन पार्टीज ने जाके उन्हें कहा कि वी आर विद यू, वी आर वन नेशन। तो इसी तरह जब भी मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात आते हैं तभी इम्तिहान आता है ना। तो ये अब ये एक नया कट्टा खोल के आप और अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं तो इनकी जो है ना बेअक्ली पर मुझे अफसोस हो रहा है कि बजाय इसके कि कोई रास्ता निकालें, आप और फासले बढ़ा रहे हैं, आप और स्टेट के अंदर जो है वो दरारें डाल रहे हैं, जिससे आपको तो नुकसान होगा ही होगा, स्टेट को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम तज्जियाकार ये समझते हैं कि सोहेल का जो बयान है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और ये नहीं होना चाहिए था। इसी के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। सोहेल बड़ैच साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें 9 मई के वाक़यात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और दीगर वीडियोज़ में मौजूद हैं। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के सियासी और आइनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं आपकी राय में? ज़ाहिर है मुश्किलात ही बढ़ेंगी पीटीआई की, और अब सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके लिए भी और मसाइल होंगे। और दूसरी तरफ मसला यह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने और पीटीआई ने ये फैसला कर रखा है कि बजाय इसके कि कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को आप 100 उस पर एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और वो पीटीआई की डिमांड्स भी पूरी करते थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी ना किसी तरह से बात कर लेते थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी बात कर सकते थे, और वो मेरा ख्याल है आखिरी बंदा था जो रास्ता निकाल सकता था।
अब तो एक सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं, और बजाय इसके कि कोई अकल की, शऊर की बात करें, इसकी बजाय सारे तखरीब की बात करते हैं, सारे उल्टाने की बात करते हैं। तो ये अफरीदी साहब का अगर 9 मई के वाक़े में आ गया है नाम, और जाहिर है वो प्रूव भी हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए पीटीआई की फिर क़यादत का मसला होगा कि वो किस तरह के लोगों को सामने ला रहे हैं, किस तरह के लोगों से लीड करवा रहे हैं, और किधर जाना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब। आगे बढ़ते हैं जी। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल है। अलीम खान कहते हैं कि मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है, इसलिए तहरीक शुरू करनी है जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। सवाल ये हो रहा है, जहां इस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहां इस तरह के बयानात देने का मकसद क्या? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अलीम खान साहब को ये याद होना चाहिए कि वो इस टाइम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। वो इस तरह के बयानात देने की बजाय कोई अमली तौर के ऊपर अगर इस पर कोई कदम उठाते, कोई तहरीक पेश करते, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता बजाय इसके कि बयानात। ये इस तरह के माजी में भी बयानात आते रहे हैं सूबों के हवाले से, और ये सब तमाम सियासी जमातें भी जानते हैं कि कोई इतना ये आसान काम नहीं है। एक तो आइनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर एक बड़ा कठिन मरहला है, जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना और उनसे जो है वो एक कॉन्सेंसस के ज़रिए नए सूबों के क़याम के हवाले से मंजूरी लेना, ये एक तरफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। तो ये अलीम खान साहब भी जानते हैं और बाकी सियासी जमातें भी जानते हैं। ये सिर्फ अवाम को, जो मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस तरह की हिकमत अमलियाँ और इस तरह के बयानात वक्तन फ़वक्तन हम सुनते आ रहे हैं। अगर वाकई में जो नए सूबे बनाना और उनका क़याम लाजमी है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए इनको करारदाद जमा करानी चाहिए। मुतल्लिका जो सूबे हैं उनके अंदर ये अब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि ये बयान देते। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। उमर चीमा साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कि अमेरिकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा किया है। ईरान इस पर कहता है कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि अमेरिका के साथ मुमकिना अग्रीमेंट ईरानी हुकूमत के लिए दाखिली बहरान से निकलने का कोई रास्ता बन सकती है क्या? देखिए, इस टाइम बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। एक तरफ तो ट्रंप का हाथ खुला हुआ है, यानी कि वो वेनेजुएला के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ईरान पर वो पहले बमबारी कर चुका है। इजराइल के साथ एग्रेशन, जो जंग ईरान की पहले हो चुकी है, वो अभी तक एक्टिव है। और दूसरी तरफ उन्हें एक दाखिली मुहाज पर प्रॉब्लम आ रहा है, और ये को पहली दफा नहीं आया मसला, पहले भी आता रहा है, कभी हिजाब के मामले पर, इलेक्शन के मामले पर, इवन मुआशरत के मामले पर भी। अभी जिधर से इनकी तहरीक चली है, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जो एक इनकलाबे ईरान में जिनका अहम किरदार था, जिनको उधर बाजार कहते हैं, जो उधर की ताजर तबका है, तो वो भी इस दफा एक महंगाई के मामले पर उठ खड़े हुए हैं। इस टाइम जो ईरानी रियाल है, वो $1 के मुकाबले में 10 लाख ईरानी रियाल जो है वो $1 के बराबर है। तो सिचुएशन बहुत खराब है। अब यह है कि ईरान के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है कि एक टाइम पर खारजा मुहाज भी एक्टिव है और दाखिली मुहाज भी। तो उन्हें कोई ना कोई, मेरे ख्याल है, केस में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यही इख्तियार करनी चाहिए कि वो उनको भी इंगेज करें। अमेरिका भी चाहता है कि इनके साथ को हमारी इंगेजमेंट हो। वो चाहेगा कि वो अपनी टर्म्स पर चाहे, लेकिन इन्हें एक ब्रीथिंग स्पेस भी चाहिए कि ताकि ये अपने लिए कोई अपना टाइम बाय कर सकें, बजाय इसके कि कोई इस तरह की कोई और कोई रजीम चेंज या इस तरह की कोई और 6 हथकंडे वो शुरू कर दे, जिस तरह के पहले वेनेजुएला में हुए हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये एक बेहतर तरीका है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो बाकी ममालिक हैं, जैसे कतर है, सऊदी अरब है, इवन पाकिस्तान, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि सर, मुझे इतनी शिद्दत से फॉलो अप सवाल आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन टाइम हमारे पास इतना महदूद है कि मुझे इसको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो मच इनिशियल राय के लिए उमर चीमा साहब। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है, हुकूमत तरसीलात ज़र में इजाफे को अपनी पॉलिसियों पर एतमाद करार दे रही है, जबकि माशी मुश्किलात, महंगाई का आम आदमी पर बोझ मौजूद है। क्या तरसीलात ज़र में इजाफा वाकई हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं, एक महंगाई का पहलू है और दूसरा तरसीलात ज़र का है, या जिसको फॉरेन एक्सचेंज या ओवरसीज रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो ये एक हकीकत है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा
ریمیٹنسز آئی ہیں، تقریباً 38 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہیں۔ تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں معاشی طور پہ اگر دیکھا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 4 ممالک ہیں جہاں سے میکسیمم ہماری ترسیلات آتی ہیں۔ میں آرڈر آف پریفرنس کے لحاظ سے بتایا تو سعودی عرب سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر متحدہ عرب امارات سے ہوتی ہیں، پھر برطانیہ اور پھر امریکہ۔ یہ 4 ممالک سے سب سے زیادہ آتی ہیں۔ اچھا، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی میں کوئکلی بتا دوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ جناب ڈسکریج کیا جائے پاکستان میں ریمیٹنسز کو، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ڈائسپورا ہے ہماری، وہ موجودہ جو پالیسیز ہیں، یہ پاکستان کی جو معاشی سیاست صورتحال ہے اس پہ ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ اکنامک ایسپیکٹ سے ہے کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 سال میں بہت اوپر گئی ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام طور پہ معیشت جو ہے نا علینا، وہ خالی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے، گاڑیوں میں انویسٹ کرنے اور پلاٹ لینے سے معیشت ترقی نہیں کرتی، بلکہ سٹاک مارکیٹ یا آپ بینک میں فکس ڈپازٹ لے لیں، اس پہ سود کھاتے رہیں۔ بھائی جب سٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اعتماد ہے کہ اس پہ زیادہ آپ کو منافع ہوگا۔ تو یہ دونوں ایسپیکٹس یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوورسیز جو ہمارے دور پار رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے پاکستان کی معیشت پہ، اس کے مستقبل پہ، جس کی وجہ سے وہ سٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب ریمیٹنسز بھی زیادہ بھیج رہے ہیں پاکستان۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، اجازت دیں ہمیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔